वो तुम जैसे पत्थर दिल मर्द को डिजर्व नहीं करती। वो फिर चीखा, उसका दिल टूटा था, वो बहुत अजियत में था। इस लम्हे यही वजह थी कि उसकी कूल प्रोफाइल अब बरकरार नहीं रह सकी थी। तो क्या तुम जैसे मर्द को करती है जो अपने ही बचपन के दोस्त की बीवी पर गंदी नजर रखे बैठा था? वकास ने उसकी जानिब देख तड़क तड़ाक सा जवाब दिया। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमर। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और जो है आपने लास्ट एपिसोड बहुत इंजॉय भी करी होगी हमारे लास्ट नॉवेल की। तो अब मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ धड़कते दिल की। वफाई यार की लास्ट एपिसोड आप लोगों ने एंजॉय करी है ना? वैसे चलें, आज मैं लेकर आई हूँ धड़कते दिल की एपिसोड 36। तो बगैर ताखिर के शुरू करते हैं। अना पूरे रास्ते रोती हुई गई। और क्यों करना रोती? उसे अबू जर से हमदर्दी जो लूटनी थी। उसने अबू जर के कंधे पर अपना सर रख दिया था। मुकाबिल ने एक लफ्ज न कहा, वो बहुत खामोश रहा पूरे रास्ते। वो बहुत संजीदा और रंजीदा। अना के घर पहुंचने के बाद वो उसे दरवाजे पर ही छोड़कर जाने लगा था। जब अना ने उसे अंदर आकर कॉफी पीने की दावत दी, नहीं तुम जाओ, डैड मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे वैसे भी उनसे कुछ बात करनी थी, तो इसलिए मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है। फिर कभी सही। वो इस वक्त अकेले रहना चाहता था, इसलिए बहाना बनाकर इनकार किया। मगर अना उसे छोड़ने के लिए कहाँ तैयार थी। वो गाड़ी से न उतरी, बल्कि उल्टा उसके हसीन चेहरे पर हाथ रख अपनी जानिब मोड़ा। उसका नरम गरम लम्स अबूजर महसूस कर रहा था। अबू जर प्लीज यकीन करो, मेरे और वक्कास के दरमियान कुछ भी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो बहुत करीब आ गई थी, इतनी करीब उसके सांसों की गर्मी मुकाबिल के चेहरे को झुलसाने लगी। अबू जर ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर इस्बात में सर हिलाते हुए रुख मोड़ लिया। अबू जर, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी एतबार नहीं? वो उसके बाजू से चिपक कर रोतू सा चेहरा बनाकर इस्तफसार करने लगी। वकास अब्बासी के बाद इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल नाम अबूजर रहमान ही था। वो नहीं चाहती थी कि अबूजर भी उससे मुंह मोड़ कर बैठ जाए। अना वाकिफ अना वाकिफ थी अबूजर के जज्बात से, जो वो उसके लिए रखता था अपने दिल में। लेकिन उसने हमेशा अबूजर को सेकंड ऑप्शन पर रखा। आज जब वकास ने अपना हाथ उसके ऊपर से हटा लिया था, तो अबूजर से बेहतर कौन हो सकता था भला जो उसे संभाले? अबूजर के ड्राइवर ने जब ये देखा कि उनके दरमियान नजदीकी बढ़ रही है, तो वो गाड़ी का डोर खोलकर उतरने लगा। तुम बैठे रहो, उसने तेजी से ड्राइवर को हुक्म सादिर किया। साथ साथ अना की जानिब बेजारियत से देखा। अना, अब तुम घर जाओ, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, मुझे वैसे भी देर हो रही है, डैड मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसके झिंझलाकर कहते ही अना का चेहरा रोने वाला हुआ। तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे? मेरे और वक्कास के दरमियान कभी भी कुछ नहीं था। वो तो सिर्फ मैं इस बच्ची ज़ैनब की वजह से उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी। अना ने अपनी पूरी कोशिश की थी मुकाबिल को अपनी जानिब रागिब करने की, हत्ता कि उसे अपने घर आने की दावत तक दी। लेकिन मुकाबिल की तरफ से मुसलसल झंझलाहट मौसूल होते देख वो पैनिक हुई। वो पहले वाला अबूजर नहीं था जिसके कंधे पर वो सर रखकर जरा दो आंसू बहाती और वो पूरी दुनिया के लोगों को आग लगाने के लिए खड़ा हो जाता। उसकी खातिर इस लड़की को बहुत शिद्दत से महसूस हुआ कि अबूजर बदल गया है। मुकाबिल का झंझलाना उसे पैनिक कर गया, जिसके सबब जबान से सच अज खुद फिसला। ज़ैनब? कौन ज़ैनब? अबूज़र फ़ौरन ही उसकी जानिब मतवजा होकर तफ्तीशी अंदाज में इस्तफसार करने लगा। नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया? अल्लाह अल्लाह, अब तो वकास ने मुझे छोड़ना नहीं है। अबूज़र के तफ्तीशी अंदाज में पूछते ही वो मज़ीद पैनिक हुई। अगले ही पल वो घबरा कर तेज़ी से बोली, क्या वो नहीं जानती थी वकास ज़ैनब की शख्सियत को कितना पोशीदा रखता है बाहरी दुनिया से? कौन है ज़ैनब? अना? अबूज़र उसे घबराता देख फ़िक्रमंद होकर उजलत से पूछने लगा। क्या अना और वकास की एक बेटी भी है? अबूज़र के ज़हन में फ़ौरन ही सवाल पैदा हुआ। कोई नहीं, मेरे मुंह से बस गलती से निकल गया। प्लीज अबूजर, इसका जिक्र किसी से मत करना। वक्कास से तो बिल्कुल नहीं। उसकी पेशानी पर फुल एसी वाली गाड़ी में होने के बावजूद पसीना आने लगा था। वो गाड़ी से हड़बड़ाकर उतरने लगी थी जब अबूजर ने उसका हाथ थामा। अना, सच बताओ, कौन है ज़ैनब? अबूजर को अपना सांस रुकता मालूम हो रहा था। दिल तकलीफ की शिद्दत से तड़प उठा हो जैसे। वो सुर्ख अंगारा होती आंखों से मुकाबिल को तकते इस्तफसार करने लगा। नहीं, मैं नहीं बता सकती। ठीक है, तो मैं खुद वक्कास से पूछ लूंगा। अबूजर उसका हाथ अपनी पकड़ से आजाद कर तेजी से बोला। नहीं, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। अना घबरा कर तेजी से रद में बोली। तुम मुझे नहीं रोक सकती अना। वो हल्का सा तंजिया मुस्कुराकर लापरवाही से गोया हुआ। तो अना की जान निकली। मैं सच बताती हूँ, मगर तुम प्लीज किसी से भी ये बात शेयर मत करना। ओके, मुकाबिल फौरन राजी हुआ। मैं नहीं जानती वो बच्ची कौन है, उसका और वकास का क्या ताल्लुक है, या वो कहाँ से आई है। जानती हूँ तो बस इतना कि वो बहुत बीमार थी और उसे खून की जरूरत थी, जिसकी वजह से वकास ने मुझसे राब्ता किया और मुझे अपने साथ खून देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में बांधा। अबू जर को अना की बात पर मुकम्मल यकीन नहीं आया था, क्योंकि वो एक बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस थी। कब सच कहती और कब झूठ इल्म ही नहीं होता था। फिर वकास एक बच्ची को पाल रहा है जिसके लिए उसने अना से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और सिवाय अना के उस बच्ची के मुतालिक कोई भी नहीं जानता।
حتیٰ کہ وقاص کا جگری دوست ہونے کے باوجود وہ بھی نہیں، تو یقیناً پھر اس بچی کی شخصیت میں کوئی ایسا راز تو چھپا ہے جسے وقاص دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا. اور ایسا تو انسان تبھی کرتا ہے جب وہ اپنے کسی گناہ کو چھپا رہا ہو. ظاہر سی بات ہے انا ایک ایکٹریس ہے، اگر اس کی ناجائز اولاد کی بھنک میڈیا کو لگ گئی تو اس کا فیوچر تباہ اور برباد ہو جائے گا. جبکہ وقاص اس کے برعکس اس قدر کامیاب بزنس مین تھا کہ ایک بچی چھپا کر پالنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھا. اوکے اب تم جاؤ، اس نے سوچ لیا تھا وہ باقی ڈیٹیل اب خود نکلوا لے گا. انا کو کافی حیرت ہوئی. پورا سچ سننے کے باوجود ابوذر کے لہجے میں ذرا بھی لجا کیا بدلاؤ نہ آتا دیکھ وہ کوشش کرنا نہیں چھوڑنے والی تھی ابوذر کے قریب آنے کی. اوکے، اس کے گال کو نرمی سے چوم کر وہ گاڑی سے اتر گئی. ابوذر نے اس کے اترتے ہی پیچھے کی سیٹ سے سر ٹکایا. سنا تھا محبت میں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر میں کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وہ جیسے خود سے ہی پریشان ہو کر سوال کر اٹھا تھا. وہ چلتوں کو چلا دے ایسا شخص تھا اور انا اسے چلانے چلی تھی. یہ سوچ ہی اس کے ہونٹوں پر طنزیہ تبسم بکھری. بے وقوف نہیں تھا وہ جو نہ سمجھ سکے کہ انا ایوان اچانک اس سے کیوں چپک رہی ہے. اگلا سین وہیں دوسری جانب وقاص معاویہ کی گاڑی میں بیٹھا کیونکہ اس کی گاڑی کو رپورٹرز نے مکمل گھیرا ہوا تھا. گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آئی. اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بیک سیٹ پر گلابوں کے پھولوں سے سجا ایک خوبصورت سا گلدستہ رکھا تھا. معاویہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ وقاص پیچھے کی جانب دیکھ رہے. میں کرن کو پرپوز کرنے والا تھا آج، اس نے گاڑی کا انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے بتایا. معاویہ کو نہیں لگا کہ اسے یہ بات وقاص سے چھپانی چاہیے کہ وہ کرن کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش دل میں لیے ہوئے ہے. وہ واپسی پر کرن کو پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن کیا خبر تھی کہ وہ لڑکی کرن انصار سے کرن سعید غنی بن جائے گی اچانک، اور پوری میڈیا اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہوگی صرف ایک انٹرویو لینے کے لیے. ایسے میں وہ اسے کہاں سے پرپوز کرتا؟ اس کا جملہ سنتے ہی وقاص کا چہرہ سرخ پڑا. وہ میری وائف ہے ماں. ابھی وقاص ایک لفظ جتا جتا کر بول ہی رہا تھا کہ معاویہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا ایکس وائف. معاویہ کو محسوس ہوا کہ مقابل کے جملے کی تصحیح کرنے اور اسے یاد دلانے کی سخت ضرورت ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہو چکی ہے. نہیں وائف، وقاص نے جتاتے ہوئے اس کی تصحیح کیے ہوئے لفظ کی پھر صحیح طرح تصحیح کی. طلاق ہو چکی ہے وقاص. معاویہ نے دانت پیستے ہوئے خاصا جتایا. گاڑی کا ماحول اچانک گرما گرمی کا ہو گیا تھا. دونوں ہی ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے تک رہے تھے. رجوع بھی ہو چکا ہے معاویہ، مقابل نے بھی اتنا ہی جتاتے ہوئے جواب دیا. رجوع؟ وہ ہینڈسم لڑکا الجھا. اگر رجوع کے متعلق نہیں پتا تو مفتی صاحب سے رابطہ کرو، وہ تمہیں بتا دیں گے. دوسرا میں کلیئر کر دوں، میں قولی اور فعلی دونوں رجوع کر چکا ہوں کرن سے. وہ اس متعلق نہیں جانتی تو یہ اس کی غلطی ہے. وہ میری بیوی ہے معاویہ جسے تم پرپوز کرنے کا سوچے بیٹھے ہو. وہ غصے سے لال پیلا ہو کر معاویہ کو اپنے رجوع کے متعلق آگاہ کرنے کے بعد گاڑی کا ڈور کھول کر اترنے لگا. معاویہ اس کی باتیں اسٹیئرنگ وہیل کو مفلوج ذہن کے ساتھ پکڑے سن رہا تھا. تم نے اسے دوبارہ اپنے نکاح میں کیوں باندھا جب نہ تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے اور نہ ہی وہ تمہارے ساتھ؟ اس کی نگاہ وقاص پر گئی جو گاڑی سے اترنے ہی لگا تھا. وہ چاہ کر بھی اپنے اندر ابلنے والے لاوے کو روک نہ سکا باہر آنے سے. اگلے ہی پل وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وقاص مجبور ہوا اس کی جانب دیکھنے پر. محبت اچھے اچھوں کو پاگل کر دیتی ہے. پہلے امید ہی نہیں تھی کہیں کہ وہ کبھی مل سکے گی تو اس لیے کبھی لڑنے کا سوچا ہی نہیں، کبھی اسے پانے کی اتنی پرجوش خواہش اٹھی ہی نہیں. لیکن اب بات الگ تھی. اس کی نظر میں اب وہ ایک آزاد عورت تھی جس سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا، جسے وہ پانے کی چاہ رکھ سکتا تھا، جس سے وہ شادی کرنے کی خواب سجا سکتا تھا، جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی پلان کر سکتا تھا. اور اس نے کر بھی لی تھی. لیکن اچانک وقاص کا یہ رجوع کا انکشاف ایٹم بم کی طرح اس کے سر پر آن گرا جو اس کے سارے ارمانوں اور خوابوں کو چکنا چور کر گیا تھا. لمحہ بھر میں وہ کیسے نہ چیختا، وہ کیسے غضبناک نہ ہوتا، وہ کیسے پاگل نہ ہوتا. وہ اتنا تیار ہو کر یہ انکشاف سننے تو نہیں آیا تھا کہ کرن اب تک وقاص عباسی کے نکاح میں وہ تم جیسے پتھر دل مرد کو ڈیزرو نہیں کرتی. وہ پھر چیخا. اس کا دل ٹوٹا تھا. وہ بہت اذیت میں تھا. اس لمحے یہی وجہ تھی کہ اس کی کول پروفائل اب برقرار نہیں رہ سکی تھی. تو کیا تم جیسے مرد کو کرتی ہے جو اپنے ہی بچپن کے دوست کی بیوی پر گندی نظر رکھے بیٹھا ہے؟ وقاص نے اس کی جانب دیکھ تڑاک سے جواب دیا. تم بھی جانتے ہو وقاص، میں نے کبھی اپنی حدود پار نہیں کی ہیں تمہاری طرح. وہ میں نہیں تھا جس کے اسکینڈلز چل رہے تھے دوسری عورتوں کے ساتھ. وہ میں نہیں تھا جس نے اپنی بیوی کا ناول اپنے ہی چینل پر اپنی پرانی محبوبہ کے نام سے چلایا. وہ میں نہیں تھا جس کی بیوی گھریلو تشدد کے سبب ہسپتال میں بیٹھ کر رو رہی تھی. اگر تمہاری نظر میں برا ہوں جس نے اپنے دوست کی بیوی پہ نظر رکھی تو پھر تم خود کے لیے کیا کہو گے وقاص عباسی جو اپنی بیوی کی پیٹھ پیچھے دوسری عورتوں سے رشتہ رکھتا ہے؟ سچ پتہ ہے کیا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا پھر آہستگی سے بولا. سچ دراصل یہ ہے کہ تمہارا ایگو ہرٹ ہو رہا ہے کیونکہ کرن نے تمہیں چھوڑا ہے، تم نے اسے نہیں. کچھ دیر گاڑی میں خاموشی طاری رہی. معاویہ کی پوری بات سننے کے باوجود مقابل خاموش رہا، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی.
میں تمہیں کسی بات کا جواب دہ نہیں ہوں نا معاویہ، بس اپنی لمٹس یاد رکھو. اگر تم میری بیوی کے ارد گرد بھی نظر آئے تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے دوست تھے کبھی، اور یقین کرو تمہارا باپ بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا. اگر وقاص عباسی تمہارا گلا دبوچنے کے در پہ ہوا تو وہ راتی نگاہوں سے مقابل کو تک وہ کھلے الفاظوں میں دھمکی دے چکا تھا. مانا وقاص کے دل کو لگی تھی یہ بات کہ معاویہ نے کہا ہے کہ وہ گھریلو تشدد کا شکار تھی اور اسپتال کے باہر بیٹھ کر رو رہی تھی، جبکہ ایسا تو کبھی کچھ نہ ہوا ہو. فزیکلی طور پر اس نے کبھی کرن کو ایک خروش تک نہیں ماری تھی، پھر وہ ایسے کیسے کہہ سکتا تھا؟ لیکن اس نے اپنی یہ الجھن اور تکلیف معاویہ سے کلیئر نہیں کی، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بات صرف اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تھی، کسی تیسرے کا اس میں بولنا بنتا ہی نہیں تھا. وہ گاڑی سے اتر کر روڈ پر پیدل چلنے لگا. معاویہ کی باتیں ابھی بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی. اس کا ذہن سوال کر رہا تھا کہ معاویہ کو ایسا کیوں لگا کہ کرن ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھی. کیا وہ اس کی شخصیت کو نہیں جانتا کہ وہ کبھی بھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ وجہ کچھ بھی ہو؟ پھر کرن تو اس کی شریک حیات، اس کی بیوی ہے، وہ اس پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ معاویہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا، اس کی یہ سوچ بلا وجہ نہیں ہو سکتی. اس خیال کے آنے پر وہ رنجیدہ ہوا. کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ کرن نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے؟ تو کیا کرن بھی اس کی ماں کی طرح پالیسی کھیل رہی تھی اس سے آزاد ہونے کے لیے؟ اگر کرن نے معاویہ کو یہ بات بتائی ہے کہ اس کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے تو یقیناً دوسروں کو بھی بتایا ہوگا. لوگ اسے کس نگاہ سے دیکھنے لگے ہوں گے اب؟ شاید ویسے ہی جیسے اس کے باپ کو دیکھنے لگے تھے. اس خیال کے آنے پر وہ اپنے دونوں مٹھیاں مضبوطی سے بھیجنے لگا. اس نے اپنے ناخن کھال میں اس قدر گڑھا دیے تھے کہ گمان ہو رہا تھا کہ ابھی خون نکل آئے گا. اس کی آنکھیں لہو برسانے لگی تھی. کرن کہاں ہے اس وقت؟ اس نے عمر کو کال کر کے پوچھا. سر، مس کرن اور ان کی فیملی بس نکل ہی رہے ہیں پارٹی سے گھر جانے کے لیے. مجھے لگتا ہے آج وہ کرن میم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیں گے. ٹھیک، میں تمہیں اپنی لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، گاڑی لے کر آ جاؤ. اس نے اتنا کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی. پہلے تو اس کا خیال یہی تھا کہ وہ کرن سے ابھی بات کرے گا اس متعلق، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا. عمر کی یہ بات سن کر کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گھر جانے والی ہے، اس لڑکی کی پوری زندگی چینج ہوئی تھی آج کی رات. وہ بھی اچانک، تو یقیناً وہ بہت کنفیوز ہوگی اس وقت، الجھی سی، مانا لوگوں کے سامنے مسکرا رہی ہوگی مگر اندر سے ڈری ہوئی. ایسے میں اس طرح کی بات کرنا بالکل ٹھیک نہ لگا اسے. کرن سمجھتی تھی وہ اسے نہیں سمجھتا، لیکن اگر اس وقت وہ وقاص کے خیالات کو جان پاتی تو ضرور مان لیتی کہ دنیا میں وقاص عباسی سے بہتر اسے کوئی نہیں سمجھتا. وہ اس وقت ایک جنگ لڑ رہا تھا خود سے کہ نہیں، کرن ایسا نہیں کر سکتی، وہ اس کی ماں جیسی نہیں، ہرگز نہیں. اگلا سین: فرح، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہی ہوں، آج تم میرے ساتھ چلو. آہستگی سے اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی. میں کمفرٹیبل محسوس کروں گی پھر وہاں پر، ورنہ اکیلے مجھے ڈر لگے گا. یار، ڈرنے کی کیا بات ہے کرن، وہ تمہاری فیملی ہے، تمہارا بھائی، تمہارے والد. پھر میرا تمہارے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے نہیں یار، میں نہیں جا سکتی. کرن کے اکیلے اپارٹمنٹ میں رہنا ایک الگ بات ہے اور اس کی پوری فیملی کے ساتھ رہنا ایک بالکل الگ بات. وہ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے معذرتی انداز میں انکار کیا. ویسے بھی وہ اپنا پچھلی بار والا حادثہ بھولی نہیں تھی ابھی تک، اس لیے وہ امیروں سے دور رہنا ہی پسند کرتی تھی. پارٹی میں بھی وہ صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ یہ کرن کا خاص دن تھا، ورنہ وہ یہاں کبھی نہ آتی. اگر تم چاہو فرح تو میں تمہیں گھر چھوڑ سکتا ہوں. انس اسی لمحے وہاں آ گیا تھا. اسے نہیں خبر وہ دونوں کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن جب اس نے فرح کو دیکھا تو اسے احساس ہوا وہ بیچاری اکیلے کیسے جائے گی اتنی رات کو. ان کا اپارٹمنٹ تو یہاں سے بہت دور ہے. اس لیے اس نے فکر مند ہو کر کرن کی دوست ہونے کے ناطے اسے لفٹ آفر کی. نہیں شکریہ، میں مینج کر لوں گی، اس نے مسکرا کر کہا، اور کرن سے گلے ملنے کے بعد وہاں سے باہر چل دی. اس کا ارادہ رکشہ کر کے گھر پہنچنے کا تھا، مگر اس کی توقع کے برعکس روڈ تو بالکل سنسان پڑے تھے. اوف، یہاں تو کوئی دور دور تک رکشہ نظر ہی نہیں آ رہا. میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کافی دیر روڈ پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے کے بعد اب وہ پیدل ہی چلنے لگی تھی. راستے میں اسے روڈ پر پتھر نظر آئے. اس نے یوں ہی پیروں سے پتھر کو ٹھوکر ماری. وہ پتھر ٹھوکر کھا کر تھوڑا فاصلے پر جا کر گرا. وہ جب وہاں پہنچی تو پھر ٹھوکر ماری. وہ تھوڑا اور فاصلے پر جا کر گرا. وہ بار بار یہی عمل کرتی یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اسے روڈ پر چلتے چلتے، مگر اسے کوئی رکشہ نہ ملا. باجی، ٹیکسی چاہیے؟ اچانک ایک ٹیکسی والا اس کے قریب اپنی ٹیکسی روک کر پوچھنے لگا. نہیں، میں اپنے ہسبینڈ کا انتظار کر رہی ہوں، وہ بس آنے ہی والے ہیں، میں نے کال کر دی ہے انہیں اور لوکیشن بھی سینڈ کر دی ہے. اس ٹیکسی والے کی آنکھوں میں عجیب سی خواصت تھی جسے دیکھنے کے بعد وہ ڈر گئی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو نارمل کر پر اعتمادی سے جھوٹ بولی. کیوں جھوٹ بولتی ہو باجی؟ کب سے دیکھ رہا ہوں تمہیں، آ جاؤ، چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، بھلے ہی کرایہ آدھا دے دینا. وہ ٹیکسی سے اتر آیا تھا، بیک سیٹ کا ڈور کھولتے نرمی سے گویا ہوا. نہیں جانا، میرے ہسبینڈ آ رہے ہیں، کہا نا میں نے. اس بار اپنے لہجے کو سخت کر برہمی سے جتاتے ہوئے گویا ہوئی، اور پھر پلٹ کر تیزی سے چلنا شروع کر دیا. وہ ڈرائیور اپنی ٹیکسی سمیت اس کا پیچھا کرنے لگا تھا. اس سنسان روڈ پر اس ٹیکسی ڈرائیور کا پیچھا کرنا فرح کو خوفزدہ کر گیا. وہ پسینہ پسینہ ہونے لگی تھی بھاگتے بھاگتے، لیکن جب
لیکن جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتی وہ ٹیکسی ڈرائیور کھڑکی سے منہ نکال کر مسکراتا ہوا نظر آتا. اس کی حالت اب خراب ہونے لگی تھی، وہ بس بھاگ رہی تھی، مگر انسان کے پاؤں کا مشین سے کیا مقابلہ. ایپیسوڈ تو اچھی تھی، آگے بھی جاری ہے تو انتظار کیجیے. میں بھی انتظار کرتی ہوں، آپ لوگ بھی انتظار کیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا. کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کب آتی ہے یار پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری رائٹر صاحبہ کو اور مجھے. اور اس کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ بس یہی. چلے ملتا ہے اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.